बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। माज़रत चाहता हूँ जी, थोड़ी सी मसरूफियत रही है जिसकी वजह से दिन में 2 दफ़ा आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, लेकिन मैं इसको एक दिन में ही इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करूँगा। अभी आपसे जो बातचीत होगी उन बड़े अहम मामलात के ऊपर है। एक तो ये कि आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर चंद ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब नजम सेठी साहब ने कल अपने या खबर एक दिन पहले अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ वजूहात बताई और कुछ बकौल उनके फैक्ट्स थे जो उन्होंने फरमाए। और उन्होंने बताया कि कैसे इमरान खान साहब के मामलात बेहतर हो रहे हैं। चंद फिर और दोस्तों ने तो फिर जो यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो फिर अपनी करते हैं। फिर चंद लोगों ने ये भी गढ़ा जिसमें आपको पता है कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जैसे इमरान रियाज़ ख़ान है। मतलब इमरान रियाज़ ख़ान को इस वक्त शायद लांस नाइक भी मुँह ना लगाए, तो इमरान रियाज़ ख़ान को ये खबर आ गई कि एक फ़ौजी बहुत ही बड़ी महफ़िल के अंदर ये कहा गया कि अगर हालात ख़राब हो गए तो इमरान खान को जेल से निकालना पड़ेगा। अब ये झूठ नहीं है, ये झूठ प्रो मैक्स है। ये वो वाला काम है जो इमरान रियाज़ ख़ान ने बड़े अरसे से शुरू किया हुआ है, और ज़ाहिर बात है फिर हर जगह एक्सपोज होते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं 25 दिसंबर को कॉल आ रही है, कभी कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी ट्रंप साहब आएंगे तो ये हो जाएगा। अभी एक नई काम जो उन्होंने शुरू इन साहब ने किया हुआ कि वो जी पाबंदी लग जाएगी। वो पाबंदी वाला क्या है वो मैं उसके ऊपर आपको ब्रीफली बता देता हूँ, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊंगा कि वो जो पाबंदी वाला सारा नोशन है वो क्या है। लेकिन यहाँ तो बातें कुछ और हो रही हैं। यहाँ तो ट्रंप साहब पाकिस्तान की तारीफ़ें करते नहीं थक रहे। ग्रेट पीपल, डूइंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ, मेकिंग अ लॉट ऑफ ग्रेट प्रोडक्ट्स, दे कैन डू ट्रेड, ये वो सब कुछ पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। सो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस किसी का ये ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर साहब पर को पाबंदियाँ लग जाएंगी। अब ज़ाहिर बात है जब इल्म की कमी हो, ख्वाहिशात ज़्यादा हों, तो फिर ये काम ज़्यादा हो जाता है। अब जो कुछ कहा गया है, मैं ज़रा इतना आपको ज़रूर बता दूं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यौम तशक्कुर कल मनाया गया और उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने चंद अहम बातें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि वो फजर के वक्त सुबह गए। मैं भी आ रहा हूँ इस बात के ऊपर कि जो यहाँ पर सारी डिस्कशन हुई है और जो शेठी साहब ने वजूहात बताई हैं, मैं आपको बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कुछ चीज़ें बताऊँगा कि एक्चुअल हालात क्या हैं और क्या वाकई इमरान खान साहब के इस सीज़ फायर के बाद एक सीज़ फायर हो रहा है और उस तरफ चल रहा है मामला, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि वो फजर की नमाज़ के बाद सुबह स्विमिंग करते हैं और वो गए और वो फ़ोन ले गए सब कुछ। उस पर भी एतराज़ हो रहा है लोगों को, ओ जी जंग लगी सी थे वज़ीर-ए-आज़म सवेरे स्विमिंग कर रहे थे। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म क्या करता है जब मतलब वो बंदूक लेके छत पे चढ़ जाता है? इन द मिडल ऑफ ऑल दिस अगर एक बिज़नेस एज़ यूजुअल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ही नीड्स टू बी प्रेजेंट, ही नीड्स टू बी अटेंटिव, विच ही वॉज। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त लीड किया है। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जब लड़ाई होती है ना, तो कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई भी सियासी जमात का सरबराह, उसका सेंटिमेंट एक होता है, वो ये कि यार इनको ठोक दो और इनको छोड़ना नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये काम बतरीके एहसन निभाया और लीडरशिप दिखाई। किसी एक जगह कोई उनकी तरफ से कोई कमज़ोर बात है नहीं। और मैंने तो आपको बताया ना कि वो इस मूड में थे, तो वो तो बहुत खुश थे, ओवरवेल्म थे। उन्होंने कहा मौका आया तेरा नू ठोक दो मोदी नू। तो मोदी साहब तो ठुक गए और ठोका जिसने फिर वो भी सबको पता ही है। अब तहरीक इंसाफ के दोस्त, अब कल यौम तशक्कुर के ऊपर भी अगर आप देखें, जो इमरान खान साहब की तरफ से उनकी ऑब्वियसली तरफ से जो अहम पैगाम आया है, उन्होंने कहा जी कि 10 मई का दिन पाकिस्तान के लिए दुनिया में सुनहरा बाब है, सब कुछ हो गया। और उसमें पाक फ़िज़ाइया, हम पाक फ़ौज और पाक फ़िज़ाइया के उन तमाम बहादुर बेटों को सलाम कर जिन्होंने अपने वतन के दिफा पे कुर्बानी की, अपनी जानों का नजराना पेश किया। और उन्होंने कहा जी कि यहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करना लाजिम है, जिन्होंने जेल में रहते हुए भी इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी का ललकारा और कौमी मफाद, खुद मुख्तारी और दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। अब ये वो चीज़ है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में चीन से जदीद तरीन J-10C तैयारे हासिल किए गए। मैं अब आपको बड़ा बता देता हूँ इसके बारे में भी। एक तो ये कि जी बहुत अच्छी बात है अगर इमरान खान साहब ने, मैं डिटेल में नहीं जाता कि क्या ज़्यादा क्या कम, JF-17 मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में वो सारा शुरू हुआ डिफेंस कोऑपरेशन। वैसे तो डिफेंस कोऑपरेशन चाइना से बहुत पुरानी है, 90s के दौर की है। और बीबी शहीद के वक्त भी एक मिसल प्रोग्राम था जो चाइना के साथ शुरू किया गया। जिन जिन को जो जो क्रेडिट है, बीबी शहीद को, मियां नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, जाएँ सब ले जाएँ क्रेडिट, और सबको जो जहाँ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप इस पैगाम के अंदर भी देखें तो उसमें जनरल आसिम मुनीर का जिक्र नहीं है। वो ज़ाहिर बात है, वो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स तो खान साहब की हैं, वो अलहदा बात है कि खान साहब अब कहीं जगहों पर जेल के अंदर
بیٹھے یہ کہتے ضرور پائے جاتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے اندر قائدانہ صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے بڑا زبردست فوج کو لیڈ کیا ہے اس مشکل وقت کے اندر. وہ اب نو بڈی نیڈز انڈورسمنٹ فرام اینی ون، لیکن جو اس پر گڈی چڑھ گئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی، وہ تو کوئی نہیں اتار سکتا. لیکن اس میں بھی تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے دوستوں کی طرف سے اپنے لیڈرشپ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. بالکل 100 بار دیں، بالکل دینا چاہیے. پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا ہم نے اتنے محب وطن ہیں کہ ہم نے اتنی ٹویٹس کی، پی ایم ایل این نے اتنی کی تھی، ہمارا امپیکٹ یہ تھا. بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نے کی ہیں ملک کے لیے کی ہیں تو بہترین، زبردست، ایکسلنٹ. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صحیح کام کیا تو بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی اب سب کو پتہ لگ چکی ہے کہ پاکستان نے اس پورے معاملے کے اندر بالکل بھی، میں دوبارہ کہوں گا، بالکل بھی کسی سے نہیں کہا کہ سیز فائر کرو. بھارت گیا تھا دنیا کو سیز فائر کرنے کے لیے. اور اب تو ٹرولنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے نریندر مودی کی کہ سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. اور وہ یہ تو بھارت نے اپنی ایروگنس کی وجہ سے سب کچھ گوا دیا ہے. اور جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، انہوں نے بھی اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ بھارت نے جو پہلگام واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں بھارت کر سکا. اب یہ باتیں بڑی کلیئر ہیں اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اچھا، اب میں آپ کی توجہ اس بات پر لانا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں یا کچھ چیزیں باتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے شاید یہ تاثر مل رہا ہے جی کہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملات بہتر ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ایک تو میں نجم سیٹھی صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ 6 مئی کو عمران خان صاحب سے کسی عسکری شخص، جب انہوں نے کہا غیر سیاسی تو عسکری شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے جیل میں، اور بقول سیٹھی صاحب کے کہ ان کو بریف کیا گیا ہے بطور ایز پرائم منسٹر، ان کو بریف کیا گیا. سب سے پہلے تو میں یہاں بات کروں گا کہ 6 اور 7 کی رات بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور اسی رات پاکستان نے حساب برابر کر دیا تھا. اس سے پہلے 6 اور 7 سے پہلے پاکستان غالباً 30 اپریل کو یا 1 مئی کو آلریڈی حساب برابر کر چکا تھا جب رافیل طیارے اور پاکستان نے ان کا کمیونیکیشن جیم کیا تھا. تو پاکستان واز آن آل ٹائم ہائی. سیٹھی صاحب کا مقصد، انہوں نے فرمایا کہ ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد ایکس پر سے پابندی اٹھ گئی، وہ وی پی این سسٹم ختم ہو گیا. پہلے تو بات میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ 6 مئی، اس سے پہلے، اس سے بعد، پچھلے بہت عرصے کے اندر عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. 6 مئی کو تو بالکل بھی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی ان سے کسی عسکری شخصیت کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ان سے جا کے بات کرتا ہے. وہ جو پیغامات ہیں وہ گنڈا پور صاحب یا ادھر ادھر سے کو آتے تھے، وہ بھی گنڈا پور صاحب نے خود بتا دیا تھا کہ میری کوشش ہے لیکن بیل منڈے نہیں چڑھ رہی. پہلے بات یہ ہے کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. نمبر 2، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ بھی سائن ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی ایک دم ملاقات ہوگی. اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا، میں نے آپ کو اکتوبر میں بتایا تھا کہ اکتوبر 2024 سے پروسیس بدل گیا ہے. اب ایک دم ملاقاتیں ہوں گی، کچھ لوگوں کی رک جائیں گی، پھر ہو جائیں گی. یہ چیزیں ایسے ایسے چلتی رہیں گی اور اس میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اب علیمہ خان صاحبہ نے مل لی ہے، پتہ لگے اگلی دفعہ وہ جائیں تو کوئی نہ ملنے دیں. پھر علی بن گنڈا پور آئے انہی دنوں میں، انہی دنوں میں، پچھلے دنوں میں ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. سو بہت سے یہ چیزیں ایسی اوپر نیچے چل رہی ہیں، تو یہ بھی اس کا بھی کوئی تعلق نہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ایکس پر سے جو بیان اٹھا وہ اس ملاقات کے بعد اٹھا، اس کا تحریک انصاف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو وی پی این والا سارا اور بین ہٹایا گیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ایک سینٹیمنٹ پیدا ہو رہا تھا، اور پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ظاہری بات ہے مینلی یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اتنا سینٹیمنٹ ہے اور یہ اینٹی انڈیا ہے، تو اس کو جتنا یہ جا سکے جانا چاہیے. اور پاکستان کے اندر اور کوئی کمپلینٹ نہیں آئی، نہ ہی عمران خان صاحب کے کسی میسج سے یہ ہوا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی نے تنقید بند کر دی ہو. اگر اس وقت پی ٹی آئی تنقید کرتی اپنی فوج کے اوپر تو مزید خوار ہوتی، ذلیل ہوتی، اور جن لوگوں نے کی ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وہ کچھ ان میں بگوڑے ہیں، کچھ لوگ جو یہاں پر ایم پی ایم این اے صاحبان ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کی ہیں، وہ فلیگ ہو گئے ہیں اور ان کے لیے کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں دیکھیں نا، وہ عمران خان صاحب نے کہا یہ 9 مئی کو چھوڑ دیں، اس کے جائیں اور فوری طور پر ان کی درخواست کی سماعت کے لیے منظوری ہوگی سزا معطلی کے لیے. دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 26ویں آئینی ترمیم، ججز کی تعیناتیاں، ججز کا ہائی کورٹ کے اندر مختلف ہائی کورٹ سے آنا، یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے. میں پہلے بھی پریڈکٹ کر چکا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی سزا معطلی ہو سکتی ہے اور وہ شاید جلدی ہو جائے. ان کی سزا کے حوالے سے بھی سزا تو ہونی تھی، ہو گئی. سب سے پہلے خبر میں نے یہ دی تھی کہ سزا ان کو ہو جائے گی، لیکن میں نے کہا تھا ان کی اتنی تگڑا کیس نہیں ہے، ان کی سزا معطلی آسانی سے ہو سکتی ہے. سو اب جب یہ کیس لگے گا تو
تو سزا معطلی ہو سکتی ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کی۔ جہاں تک رہ گئی عمران خان صاحب کی بات، تو میں اب صرف اتنا اس کو تھوڑی کو بہتا جانیے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کسی نے ڈائننگ روم کے اندر بیٹھ کے تو کھانا کھانے کے لیے تو نہیں کی تھی نا، یہ تو کی گئی تھی ایک بہت سارے جو عمران دار جج ہیں بقول اسٹیبلشمنٹ کے، اور جو بالکل ہی عمران خان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اس نظام نے کس طرح چلنا ہے اس کو چلانے کے لیے۔ لہٰذا کسی نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی سزا معطلی ہو جائے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کی سزا معطلی فی الحال تو اس کے اتنی جلدی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان صاحب باہر ضرور آ جائیں گے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر، لیکن فی الحال وہ سٹیج نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی نہ انڈرسٹینڈنگ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، نہ ڈیل ہے۔ جو شہباز شریف صاحب کی باتیں اور جو عطاء اللہ تارڑ صاحب یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے سائبر واریئرز اور پھر انہوں نے قاضی صاحب بچے، وہ ایک ماحول تھا جس کے حوالے سے بات کی گئی، اس کو وہ کہتے ہیں نا ناٹ ٹو بی ٹیکن ویری سیریسلی، وہ بس ایسے ہی ہے، وہ ایک اس میں گفتگو کی گئی تاکہ پازیٹیو پیغام جائے ہر جگہ، قطع نظر اس بات کے کہ کون سیاسی جماعت ہے کون نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی عباد فاروق کا ریلیز ہونا، دیکھیے کچھ لوگوں کا ریلیز ہونا ویسے بھی بنتا تھا، اور کچھ لوگ شاید آنے والے دنوں کے اندر بھی ریلیز ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے۔ ہاں سگنیفیکنٹ کیا ہوگا جب وہ 4 سے 5 لوگ جو بہت اہم ہیں، جن میں یاسمین راشد صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، اور عمر چیمہ صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے پینڈنگ ٹرائل ہیں لیکن پھر بھی جیلوں میں ہیں۔ ان میں سے کیا کوئی ریلیز ہوا ہے یا ان کی ڈیٹس آ گئی ہیں کہ یہ کب ریلیز ہو رہے ہیں؟ انہوں نے بڑی درخواستیں دائر کی ہیں، کیا یہ ریلیز ہو گئے ہیں؟ دی آنسر از نو۔ اسی دوران سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ آ چکا ہے، اور وہ جو دی گئی ہیں سزائیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں۔ لہٰذا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پھر انہوں نے کہا جی وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ثانیہ نشتر صاحبہ کی سیٹ پہ کہ اگر ہو جائے تو کیا ہے، الیکشن ہو جائے، اس دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ جی ایک سینیٹر اگر پی ٹی آئی کا آ جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے انہوں نے ایک خاکہ بنانے کی کوشش کی ہے جناب نجم سیٹھی صاحب نے، لیکن میں آپ کو اتنی بات بالکل ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں کہ نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اس وقت انٹرسٹڈ ہے عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے میں، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ ہے عمران صاحب سے بات کرنے میں۔ شہباز شریف صاحب ان سے بات ضرور کریں گے، لیکن وہ بات ہوگی آئیں بیٹھیں چائے پئیں بسکٹ کھائیں سموسہ کھائیں، اچھا یہ پرابلم ہے، ہاں اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، جیل میں یہ مسائل ہیں، ہاں اس کو ہم بہتر کرتے ہیں۔ یہ فروہی معاملات کے اوپر کوئی اسٹریٹجک شفٹ اس وقت نہیں آ رہا، یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، میں اب بھی کہتا رہا ہوں۔ اب ذرا لاجک دیکھیے، آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے یا پچھلے پورا عرصے میں فوج کی بیشنگ پوری طریقے انصاف کر رہی تھی، اپنے زور سے کر رہی تھی، لیکن کوئی ایونٹ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے جنرل عاصم منیر صاحب کا پروفائل کو بہت ہائی ہو جائے یا کچھ ایسے۔ یہ پچھلے 20 اپریل سے لے کر جب سے پہلگام ہوا اور اس وقت سے لے کر اب تک، اس وقت جنرل عاصم منیر کا جو پروفائل ہے وہ تو چھت پھاڑ کے اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ پوری پاکستان فوج کا جو پروفائل ہے وہ تو بالکل بدل چکا ہے۔ اس وقت خواہش میری ضرور ہو سکتی ہے، میری، سیٹھی صاحب کی، چند اور لوگوں کی، کہ یار سیاسی بحران ختم ہو جائے، انگیجمنٹ ہو، سب کچھ ہو، لیکن خواہشات میری یا کسی اور کی تو اپنی جگہ، ہونا تو وہی کچھ ہے نا جو اصل میں کسی نے فیصلے کرنے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو بات بڑی کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ کسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے عمران خان صاحب سے گفتگو کرنے کا۔ جہاں تک 9 مئی کے کیسز ہیں، دیکھیے 2 کیسز پینڈنگ ہیں۔ یہ کیس جس میں 14 سال سزا ہے عمران خان صاحب کو، چلیں ہمارے ملک میں عدالتیں آزاد نہیں ہیں، میں تو کہتا ہوں نہیں ہیں، لیکن یہ جو سزا دلوائی گئی ہے یہ اس لیے تو نہیں دلوائی گئی کہ یہ 4 مہینے بعد معطل ہو جائے۔ تھوڑی کو بہتا جانیے، یہ سزا اگر ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مسائل ہیں۔ آج ان کی ہمشیرہ نے فرمایا ہے، دیکھیں لوگوں نے کہا وہ جی ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ان کی ہمشیرہ کا نام ECL سے نکل رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ آ چکا کہ نہیں نکل رہا، درخواست خارج ہو گئی ہے۔ نمبر 2، ان کی ہمشیرہ نے، علیمہ خان صاحبہ نے آج خود کہا، جب بھی عمران خان تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دیکھیے بیسیکلی فیلر چھوڑے جاتے ہیں، لیکن مجھے جو باقی جو یوٹیوبرز ہیں یا چند لوگ جو کوئی کہتا ہے گارنٹور مانگے تھے تو وہ گنڈا پور صاحب نے پرووائڈ کر دیے، بالکل جس کا کوئی دور تک کوئی سچائی سے تعلق نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے یہ کلیم کی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے جس چیز سے بڑی حیرت ہوئی وہ یہ کہ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا کیسے غچہ کھا گئی۔
وہ چڑیا جو ہے اس کو کیسے یہ غلط انفارمیشن دے دی گئی. لہٰذا میں بصد احترام محترم نریم سیٹھی صاحب کو کہوں گا کہ جی اپنی چڑیا کو دیکھیں, اس کے جو سگنلز ہیں ان کو دوبارہ ری الائن کریں, کیونکہ کوئی اس چڑیا کا بڑا غلط استعمال کر رہا ہے. یہ جو ان کی چڑیا نے ان کو اس دفعہ ایسی انفارمیشن دے دی ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی گراؤنڈ پہ, اور اتنی بڑی بات, اتنی بڑی شخصیت کی طرف سے آنا کہ جی 6 مئی کو ملاقات ہوئی ہے, کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور جو میں عرض کر چکا ہوں وہ تو پھر سامنے ہی ہے. اور ایک بات انہوں نے کہی کہ جی شہباز گل کو پھر پیغام چلا گیا اور شہباز گل نے وہ اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ بالکل فوج کے خلاف ٹویٹیں نہ کرو. شہباز گل کی ٹائم لائن ابھی بھی ٹویٹر پہ پڑی ہوگی, دیکھ لیں. شہباز گل تو اسی چیز سے تو روٹی کما رہا ہے بھائی, وہ تو اسی چیز سے پیسے کما رہا ہے, اینٹی فوج اور یہ سارا کو عمران خان کا چورن بیچ کے. حالانکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ عمران خان ڈز ناٹ لائک ہم, پی ٹی آئی ڈز ناٹ لائک ہم. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے جو جتنے بار بگوڑے بھاگ گئے, یہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں, خان کو بیچ رہے ہیں, عذاب ہمارے لیے کریٹ کر رہے ہیں. منتیں ترلے کر کے باہر تو چلے گئے, جس کی وجہ سے بھی گئے, کچھ تو پہلے وقت سے پہلے ہی بھاگ گئے. تو اب ان کے پلے کیا رہا ہے؟ شہباز گل کے لیے تو عمران خان صاحب ایز اے پروڈکٹ ہے نا, وہ انہیں استعمال کریں گے. لیکن شہباز گل نے بالکل کوئی کسی کو, وہ آج بھی وہی کچھ ہے, اور وہی نفرت اور زہر آج بھی فوج کے خلاف اگل رہے ہیں اور اگلتے رہیں گے, کیونکہ بیکاز دیٹس دیئر بریڈ اینڈ بٹر, وہ اسی چیز سے پیسے کما رہے ہیں. لہٰذا فی الحال میں اپنے تحریک انصاف کے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ مجھے بتاتے ہوئے آپ کو ذرا افسردگی ضرور ہو رہی ہے کہ فی الحال عمران خان صاحب کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں, نہ ہی کچھ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. ہاں میں دوبارہ کہوں گا, سدا ہمیشہ چیز ایسے نہیں رہتی, کچھ چیزیں شاید وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں اور ہو بھی جائیں گی شاید ایونچولی. لیکن فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ولاگ آپ نے دیکھا, جسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ چند گھنٹوں میں آپ سے پھر میں ملاقات کروں گا اور نئی اپڈیٹس کے حوالے سے آپ کو بریف کروں گا. فی الحال یہ چیزیں بہت عام تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ولاگ دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.